बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर एम सादिक टीवी में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे बेहतरीन शहर कराची से, फाइनेंशियल सिटी जिसको कहा जाता है। आधा शहर अंधेरे में और आधा शहर डूबा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, दो इदारों की, जिसमें एक आता है के इलेक्ट्रिक और जिसके ऊपर हम अगला शो करेंगे, और एक जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। हम ये जानेंगे हाफिज़ साहब से कि वो कौन सा इदारा है जो सफाई सुथराई और नालों की ये जितना भी रोकथाम जो है उसके ऊपर काम करता है। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक होंगे? मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, जब थोड़ा पानी आता है तो थोड़ा बारिश आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा बारिश आता है। ये एक फ़िलासफ़र ने कहा है, और ये थ्योरी सच भी हो गई। देखने अभी पानी ज़्यादा आ रहा है और बारिश भी ज़्यादा आ रहा है, तो पानी ज़्यादा आ रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। आधे घंटे की बारिश के अंदर आप शहर के हालात देख सकते हैं। आप ऐसे सही कह रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह पाक का कानून है, हमें इससे इनकार नहीं है। माशाल्लाह से आज एक चौथी मंजिल पे, 12वीं मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे, 28वीं मंजिल पे पानी ले जाना एक अजाब हो जाता है, और अल्लाह ताला उसको एक पूरे सिस्टम से पानी ऊपर खींचते हैं, उसके बाद फिर ऐसा बरसाते हैं कि नाले बह जाते हैं। बिल्कुल, कुदरत से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की वहदानियत से कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो यहाँ के निज़ाम संभालने वाले हैं, जो यहाँ के इदारे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे ये बताइए कि ये कौन सा इदारा है जो इसको देखता है, इसको टेक ओवर करता है, कौन सा इदारा है वो? तो जिस इदारे ने टेक ओवर करना है उसका नाम है बिलावल भुट्टो, और उसने कह दिया ना कि ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा पानी आता है, तो आप समझ जाए क्या कहना चाह रहे हैं वो। चले बारह, ये तो खैर एक मजाक की बात थी, हम इसको सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को। देखिए, बारिश शुरू हुई तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे, और एक ठीक ठाक माहौल बना, और एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक डेढ़ घंटे की बड़ी बेहतरीन बारिश की। उसके बाद फिर हमें जो तकलीफ़ हुई, आधा कराची हमारा तकरीबन फीडर ट्रिप करके 208 फीडर ट्रिप किए उस दिन, जिनमें से कराची साउथ, कराची ईस्ट सारा ब्लॉक हो गया। कराची वेस्ट और जितना ये सेंट्रल कराची है ये ओपन था। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जैसे ही बारिश हुई, अभी बारिश का कतरा ग्रिड में पड़ा था, पूरा कराची जाम। आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, टोटली बंद हो गई गाड़ियाँ रास्ते में। इस बार एक चीज़ हुई है कि अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं बारिश में करंट लगने से। एक पुलिस एहलकार और दूसरा कोई आम आदमी है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह ताला खैर करे। दूसरा आपका सवाल था कि कौन से इदारे हैं जो ये सब कुछ निज़ाम संभालते हैं। देखें, 3 किस्म की गवर्नमेंट होती है। सबसे पहली गवर्नमेंट एक जिसे हम कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि विफाक। नंबर 2 सूबाई गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंस। नंबर 3 बल्दियाती, यानी कि बल्दियात, जिसके अंदर छोटे छोटे इदारे आते हैं हमारे। PMC आ गया, वाटर बोर्ड एंड सीवरेज सिस्टम आ गया। आज जिस पर बहस करेंगे। देखिए, पूरा एक सिस्टम चलता है। पूरा सिस्टम के अंदर 18वीं तरमीम में यही है कि प्रोविंस डायरेक्ट देंगे बल्दियाती इदारे को, ठीक है। प्रोविंस बल्दियाती इदारे को डायरेक्ट फंड देंगे ताकि वो अपने काम बड़े बेहतरीन तरीके से चला सकें। अब मुझे ये बताएं कि नाले साफ़ करना और ये पहले से पानी निकालना, सफाई सुथराई करना, ये किसका काम है? बल्दियाती। बिल्कुल, बल्दियाती इदारे में आज तक दुनिया में जब से हमारे महकमा कायम हुए हैं पाकिस्तान में, उस वक्त से एक ही कंप्लेन है। वो कंप्लेन क्या है? फंड की फराहमी, फ़ंड नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ये फ़ंड मिलते कैसे हैं? ये फ़ंड अजीब तरीके से मिलते हैं। ये फ़ंड मेयर कराची को मिलते हैं। मेयर कराची फिर अपने जितने ये छोटे छोटे इलाकों से नाजिम सेलेक्ट हुए होते हैं, इनको देते हैं और ये खा जाते हैं। अच्छा, ये हमेशा से, ये सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, पिछली हुकूमत में भी ये सूबाई हुकूमत से नीचे जो बल्दियाती हुकूमत है उसका यही रोना रहा है कि हमें फ़ंड्स नहीं मिलते। तो क्या ये बाकी फ़ंड्स मिलते नहीं हैं इनको? बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, जो ज़रूरत है ना एक आम आदमी की, वो बल्दियात पूरी करती है। आप एजुकेशन, सेहत, ये बड़े काम है, ये प्रोविंस के अंडर आते हैं। जो हमारे घर की नाली बनवानी है
وہ ایک ناظم مہربانی ہے. میرے گھر کے پاس سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ناظم مہربانی ہے. اس میں پروونس کا ایم پی اے اور نیشنل اسمبلی کا ایم این اے کبھی بھی نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پاورفل ادارے کون سے چاہیے؟ یہ بلدیات میں. بلدیات کو ہونی چاہیے تاکہ عام عوام کی وہاں تک پہنچ. بالکل. اب آج ہمارا ٹاپک ہے واٹر بورڈ اینڈ سیوریج سسٹم کا. جی یہ جو ادارہ ہمارا ٹوٹلی اس وقت اندر گوسٹ امپلائز شامل ہے. گوسٹ امپلائز سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ صرف نام اندر دیکھیں تو ہزاروں امپلائز ہیں, صحیح. اور ہزاروں امپلائز کو ایک اچھی سیلری بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. صحیح. اچھا, جو میرا ابھی جو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا میرا آج کا ٹاپک ہے یہ جو فرائیڈے والے دن بڑی موسلادھار بارش ہوئی ہے, اس کے بعد کے حالات اور اس کے دوران کے حالات ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے دوران جو حالات ہیں وہ تو خیر آپ کے سامنے ہی ہیں, جس طرح بھی ہوئی جیسی بھی ہوئی. اس کے بعد کے حالات ہمارے لیے بہت تشویش کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کلفٹن پورا تقریباً انڈر پاسز سمیت ہر چیز بھر گئی تھی بالکل ایسا ہی. پانی سے, اور گاڑیاں بہت جام, موٹر سائیکل بالکل ٹوٹلی بند ہو گئے, صحیح. کوئی کام نہیں, اور آنے جانے والوں کو بہت تکلیف ہوئی. اچھا, اس دن آفس سے نکلنے والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اذیت میں رہے, بہت اذیت میں رہے. جی. اچھا, اس عام آدمی کی تکلیف کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, یہ صرف آپ اور میں برداشت کر رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پچھلے 10 سال سے ہے, شاید اس سے ہی پہلے کچھ زیادہ ہو گیا اب, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے, ایک جگہ پہ کتنے فلیٹ بنتے جا رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ سنگل فلیٹ تھے یا سنگل گھر بنے ہوئے تھے, اس جگہ پہ اتنی پاپولیشن نہیں تھی, اس حساب سے پانی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. آپ کے گھروں میں جو پانی جا رہا ہے استعمال کا وہ عام سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. سیوریج سسٹم بڑا اچھا تھا. آج وہی سسٹم جو آج سے 60 سال پہلے لگا وہی چل رہا ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, لیکن آبادیاں بہت کام ہو گئیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. منزلیں بہت قائم ہو گئیں. میرا سوال کہ فنڈ کیوں نہیں ملتے؟ فنڈ صرف لڑائی کی وجہ سے نہیں ملتے. وفاق پروونس کو دے رہا ہے, پروونس آگے دے رہا ہے, وہ فنڈ استعمال نہیں ہو رہے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا فنڈ تو نہیں ہے. وہ فنڈ صرف آپ کی اور میری تنخواہوں میں نکلتا ہے, جو بچ جاتا ہے وہ گوسٹ امپلائز میں جاتا ہے. تو اس چیز کا کوئی حل بھی تو بتایا جائے. کیا اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, یا پھر ان کی منوپلی ختم کر دی جائے, کوئی پرائیویٹ ادارے اس کی کمپیریزن میں کھڑے ہو جائیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس میں جتنے بھی بحران ہے وہ ختم ہونا شروع ہو. سب سے بہترین حل, ہر سال اس کا الیکشن ہونا چاہیے, میئر ڈپٹی میئر کو سلیکٹ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس سال میں. پروونس اس کو ڈائریکٹ ڈیل کرے, ان کو کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہے. آپ نے صرف میئر کراچی کو پیسے دے دیے اور کام ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو میئر کراچی پہ رسپانسبلٹیز کو خود دیکھنا چاہیے, ان کے پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے. اگر آپ ان کی پالیسیز کو ریویو کر کے بھی آپ مطمئن ہیں اس چیز سے, تو سمجھیے آپ نے کچھ ریویو کیا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ آپ ہر سال الیکشن کروا کر میئر, ڈپٹی میئر اور جو نچلے طبقے میں جتنے ناظم کو چھوڑ کر, ناظم 5 سال بعد الیکٹ ہوتا ہے جسے عوام الیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, انہی میں سے ہی دوبارہ الیکشن کروا کر آپ ایک نئی چیز لے کے آئیں. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے, آپ ہر سال ایک رونا دھونا دھوتے ہیں, میڈیا پر آتا ہے کہ یہ چیز صاف نہیں, وہ نہیں ہوا, اور یہ 15 دن بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہر سال 15 دن بعد, یعنی کہ 15 دن کے اندر یہ شور اٹھتا ہے کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اور یہ چیزیں دب جاتی ہیں. یہ پوری فائلیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ایک بہت بڑا سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں, بڑا عجیب قسم کا ہے. بولیں. ورلڈ بینک سے سندھ حکومت نے مدد مانگی ہے ان نالوں کی صفائی وغیرہ کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا, ایک وقت پہ بیریئر ٹاؤن نے بھی آپ کو آفر دی تھی کہ میں نالوں کی صفائی کرتا ہوں, بڑی مشینیں آ کے کھڑی ہو گئی, کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے خود آ کے تھوڑی کرنا ہے؟ ورلڈ بینک نے کس کو پیسے دے رہے ہیں؟ سندھ حکومت کو. اور سندھ حکومت کس کو دے رہے ہیں؟ میئر کو. تو میئر کراچی کو جب دیں گے تو میئر کراچی, آپ نے نچلے طبقے کو ٹھیک کیا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ صرف اور صرف 2-3 کام کر لیں. آپ ایک تو نچلے طبقے کو سیٹ کر لیں, آپ ان کو رسپانسبلٹی بتا دیں اور ان کی پالیسیز کو ریویو کریں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ پیسہ لگائیں. آپ صرف ورلڈ بینک سے پیسے مانگ کے اپنے آپ کو شرمسار کر رہے ہیں, اور یہ شرمندہ ہوں گے آپ. یہ دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ نے مانگ بھی لیا تو ورلڈ بینک نے آگے خود تھوڑی کرنا ہے, انہوں نے امداد دینی ہے. وہ لے کے ہم یہ پھر وہی چلتا رہے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان ایک امیر ترین ملکوں میں سے شامل ہو سکتا ہے اگر یہاں پر ریسورسز کو ٹھیک طرح یوٹیلائز کیا جائے.
اور یہ میں آپ کو بہت ہی اثر رسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ ٹیلنٹ بیٹھا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اخبار میں اشتہار نہیں، آپ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو بلائیں، آپ اس کچرے والوں کو بلا کر اس کچرے کو ڈسپوز آف کریں. اس سے کتنی چیزیں بن سکتی ہیں. چائنا کے اندر یہی ٹیکنالوجی، کچرے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، تو آپ کچرے کو ویسٹ کر کے اپنے آپ کو ٹوٹلی یوز لیس کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب میرے خیال آپ کو مل گیا کہ آپ نے پوچھا کہ ورلڈ بینک سے مدد، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مانگی ہے، لیکن اس کے ریسورسز یوز کہاں ہوں گے؟ ہماری جیبوں میں بس. اور یہ ایسا ہی چلتے رہنا ہے. آپ نچلے طبقے کو ٹھیک کریں. فنڈ کی، پیسے کی ضرورت مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. فنڈ بہت ہے، پیسہ اتنا نکلتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کے پورے پاکستان میں صرف اور صرف 4000 ارب روپیہ پورے سال میں ٹیکس جمع ہوا ٹوٹل. اور یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، آج سے 2-2.5 سال پہلے بھی یہی جمع ہوتا تھا. تو مطلب آپ کا ریشو یہی ہے، آپ جتنا مرضی تیل مار لیں، جتنے مرضی ٹیکسز لگا دیں، آپ نے سال میں اتنا جمع کرنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے ٹیکس لگانا، مسئلہ یہ ہے ٹیکس کلیکشن جتنی بھی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے رکھنا اپنے پاس اور یوٹیلائز کرنا. اصل مسئلہ ہے ہم لوگ اس کو صحیح طرح رکھ نہیں رہے، جمع نہیں کر پا رہے، اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں. آپ سسٹم بنائیں، آپ قانون لے کر آئیں. اس وقت آپ حکومت میں ہونے کے باوجود، پچھلے کچھ دن پہلے آپ کے خلاف آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو مطلب آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ حکومت میں ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیاز بہت اسٹرانگ ہے. تو حکومت میں کون ہے؟ آپ ہی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ سے ایک آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں ہم. اور اس اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ادارہ ختم کر دیا جائے اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ایک کمپنی، ایک فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کے مزدور اگر کام نہیں کر رہے تو آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ بالکل صحیح کہا. میں نے کہا نا، میں چھوٹے طبقے تک اچھے ریسورسز لے کر جاؤں گا. آپ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس پر ایک قانون بنائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملات آپ کے بن رہے ہیں، جو پالیسیز آپ کی ریویو ہو رہی ہیں، جو آپ نچلے طبقے کو پیسہ پہنچا رہے ہیں، وہ واقعی صحیح یوز ہو رہا ہے. تنخواہیں، ویجز نکال کر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ کتنا بنتا ہے جو نچلے طبقے پہ جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ماشاءاللہ میری بھی فیکٹری ہے، اس کے اندر مزدور بھی کام کرتے ہیں. مجھے جس دن لگتا ہے کہ فلاں طبقے کے اندر جو میں نے اپنا مزدوروں کا ہیڈ رکھا ہوا ہے، میں نے ہر 10 بندے کے اندر ایک اوپر ہیڈ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ مجھے بہت مہنگا کاسٹلی پڑتا ہے وہ، لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں ہو رہا تو میں اس کے مینیجر کو پکڑوں گا. اس کا مطلب ہے آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں. کراچی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، آپ چھوٹے حصوں میں بانٹ کے ایک مینیجر رکھیں. میری زبان میں اگر آپ سمجھیں تو آپ وہ اس علاقے میں کام نہیں ہے اور اس کے مینیجر کو پکڑیں کہ یہاں کیوں پانی اتنا بہا، یہاں کیوں نہیں یہ صاف ہوا، یہاں پر یہ کیوں نہیں ہوا. اگر وہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے، ویلڈ پوائنٹ. اگر وہ کہے کہ ہاں میں کروا نہیں سکا، اس کو ہٹا کے کسی اور کو رکھیں. یعنی کہ آپ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں اور آپ نے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. آپ صرف جب کام آتا ہے آپ کہتے ہیں میئر کراچی کام نہیں کر رہا. میں مانتا ہوں، لیکن میئر کراچی نے بھی چھوٹے چھوٹے مینیجر کہاں بھرتی کیے ہیں. اگر وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں 10 بندوں کے اوپر ایک مینیجر بٹھا دیا جائے، کاسٹلی ضرور ہوگا لیکن صرف ون ٹائم. آگے یہاں ایک سوال ہے کہ آلریڈی اربوں میں سیلری جاتی ہے ان کی، اربوں میں بن جاتی ہے تقریباً. ایسا ہی ہے. تو یہ کاسٹلی آپ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر جب مینیجر آئے گا تو مزید انکریز ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. اور پھر یہ کہ یہ فنڈ کی فراہمی جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہنچ رہی، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا اس بات کا. اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کرتا کون ہے؟ سب سے پہلے تو آپ واقعی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرائیں. ٹوٹل امپلائیز کتنے ہیں، ان کا کیا کام ہے. یہی ہے نا پالیسیز کیا چیز ہوتی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں بالکل نیچے طبقے پہ نہیں پہنچ رہے، آپ دیکھیں ٹوٹل پورے کراچی میں KMC، واٹر بورڈ اینڈ سیوریج سسٹم، کچھ بھی ہو، وہ DMC ہو، وہ کچھ بھی کوئی بھی ادارہ ہو، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ آپ اس کے اندر امپلائیز کتنے ہیں اور ہر امپلائی کا کام کیا ہے، جاب رسپانسبلٹی کیا ہے. دیکھیں پرائیویٹ ادارے، جب آپ کسی ادارے کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر صرف ایک سنگل آنر ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کام کرواتا ہے کہ آپ نے فلاں صاحب آپ نے یہ کرنا، فلاں صاحب آپ نے یہ کام کرنا، آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہاں پر ایک میئر کراچی اور نیچے 3 ڈپٹی میئر اور ختم کہانی. اور اس کے اندر کتنے ہزار امپلائیز ہیں. آپ کی سوچ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، بالکل. تو آپ مجھے بتائیں، آپ جب سوچ ہی نہیں سکتے کتنے ہزاروں امپلائیز ہیں، تو آپ کو بھی یہی نہیں پتا کہ ہر کسی کی جاب رسپانسبلٹی کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا جاب رسپانسبلٹی کی کتنی ہے، سینٹرل میں کون اپوائنٹ ہوتا ہے، ویسٹرن میں کون ہوتا ہے، ایسٹ میں کون ہے، نارتھ میں کون ہے، ساؤتھ میں کون ہے، جب آپ ان کو دیکھیں پھر ہر بندے کی الگ رسپانسبلٹی، پھر اس کی نچلے جا رہی، پھر اس کے نیچے ناظم تک چیز پہنچ رہی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو ایشو ہیں، اور اس کو ایشو کو سالو کرنے کے لیے پروونس اور نیشنل اسمبلی میں قانون پاس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ طور پر اس کو ریویو کر کے باقاعدہ ایک اتھارٹی بنانی چاہیے جو ان کو پوری ایک دفعہ دیکھے. صرف ون ٹائم کاسٹ ہے، یقین کریں ایک دفعہ یہ معاملہ سارا سیٹ ہو گیا، یہ آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا، یہ بہت سستا معاملہ ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، امید ہے کہ آپ کے یہ مشورے جو ہیں ہماری عوام کے علاوہ حکمرانوں تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور آنے والے دنوں پہ اس پہ یا اس سے ملتے جلتے کچھ عمل ضرور ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین سے جو ہے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.